लाहौर खोकर पैलेस में खोकर बरादरान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। सही साहब को बनाया गया, क्या आप समझते हैं कि कोई नई एक जाल बनाया जा रहा है मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ? नहीं, ये जाल नया नहीं है, जाल बहुत पुराना है। ये जाल के अंदर बहुत बड़े बड़े सुराख हो गए, जिसको फंसाने की कोशिश करते हैं, ये जाल उलट के उन्हीं के ऊपर आता है। तो जस्टिस अहमद सईद साहब जो है, उनको कौन नहीं जानता कि कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी जब वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे, और उन्होंने जिस तरह से पर्सनली ज़ाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की, जिस JIT को बदनाम ज़माना JIT को आज तक व्हाट्सएप ज़दा JIT के नाम से याद किया जाता है, उसके बानियों में उनका नाम शामिल था। और उन्होंने पर्सनली व्हाट्सएप कॉल्स की, और उन्होंने डिफरेंट जो महकमे थे जहां से उन्होंने अपने मेंबर्स लेने थे JIT के, तो उन्होंने अपनी ज़ाती नापसंद वो लोग जो उनके ज़ेरे असर थे, जिनके साथ वो काम कर चुके हुए थे, जिनको वो समझते थे कि वो उनके मनपसंद फैसले देंगे, उनके इन्फ्लुएंस में हैं, उन्होंने ज़ाती तौर पे इदारों को व्हाट्सएप कॉल्स करके उनके नाम JIT शामिल करवाए। तो वो जो एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश थी, एक मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश थी, उसमें वो लाहौर में खोकर पैलेस में मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कब्जा माफिया ये हुकूमत खुद है। उस वक्त वो नैब के ऑफिसर थे, नैब के ओहदे पे फाइज थे, वो उसके लाने वालों में से थे। तो जो शख्स इस सब चीज़ का जिम्मेदार हो, जो पाकिस्तान के अरबों रुपए जो हैं वो एक फ्रॉड की नजर करते गए, और क्या नाम है जी कल उनका जिसका स्टेटमेंट आया था, नहीं, फारूक आदम साहब। कल फारूक आदम साहब ने खुद ही कह दिया कि हमारी जो सारी वो $1 अरब का जो एक मुज़िका खेज इल्जाम नवाज शरीफ पर लगा था, बाकी सारे इल्जामात की तरह, उसकी कलई उन्होंने खुद ही खोल दी। उन्होंने कहा जी वो स्पेकुलेशंस पे बेस्ड था। तो अब आप खुद ही सोच लें कि इन्होंने ये नवाज शरीफ को बदनाम करने के लिए एक नया स्कैंडल खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा वो इनके सर पे पड़ गया। अभी तो इन्हें बहुत सारे सवालात के जवाब देने हैं कि किस तरह ये पैसा अप्रूवल के बगैर, अवाम के इल्म में लाए बगैर रातों रात ये ट्रांसफर किया गया यूके में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर के अकाउंट में। और लंदन कोर्ट का फैसला आने से पहले इसको ट्रांसफर किया गया। पाकिस्तान के अवाम की जो खून पसीने की कमाई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, और इसलिए ट्रांसफर किया गया कि आओ और इसको जब्त कर लो, सिर्फ इसलिए कि आप ये नहीं बताना चाहते थे लोगों को कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो JIT रिपोर्ट जिसके ऊपर ये बेस था वो गलत थी, और अगर ये हकायक सामने आ जाते तो नवाज शरीफ एग्जॉनरेट हो जाता। उसको एग्जॉनरेशन से बचाने के लिए आप, और अपने आप को, अपने इल्जामात को झूठा साबित होने से बचाने के लिए, अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए आपने इतना बड़ी रकम पाकिस्तान के अवाम की आपने बर्बाद कर दी। और फिर ना सिर्फ ये कि बर्बाद कर दी, आपके हुकूमत के बड़े बड़े अफसरान वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में बैठकर मौसवी साहब से कमीशंस मांग रहे थे। आपने वो तब भी नहीं बख्शा पाकिस्तानी अवाम के पैसे को। तो इन चीज़ों का हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। और कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी हाई कमीशन के इस तरह से अकाउंट्स जो है वो सीज हो जाए? ये तो पाकिस्तान में, जिस तरह ये मलेशिया में पहली मरतबा जो वो लीज ना जमा होने की वजह से पाकिस्तानी तैयारे को कब्जे में ले लिया गया, वहाँ पे 166 जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो पैसेंजर्स थे उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और जिस तरह अब यूनाइटेड नेशंस ने ये कह दिया है कि हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तानी एयरलाइंस पे PIA पे सफर नहीं करेंगे, इसी तरह आपने हर जगह पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फ्रॉड शीट के में जितना बड़ा स्कैंडल सामने आया है, और आप अब देखें ये जिसको नालायक आज़म कहते हैं, उसने एक ट्वीट कर कि बड़ी
ذوق و شوق سے پہلے براڈ شیٹ کو کھول رہے تھے, جب پتا چلا کہ اوپر ہی سر پہ آ گئی ہے, اپنے ہی منہ پر آ گئی ہے, تو ٹویٹ کی کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا لینا دینا ہے, آپ کو جواب اس لیے دینا پڑے گا کیونکہ آپ اس اسکینڈل کے باوجود اس کے کرتا دھرتا کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کر ان کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے. کیا ان میٹنگز میں ڈسکس ہوتا ہے یہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی ایک دن یہ حقائق سامنے آئے. جسٹس عظمت سعید صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی, وہ شوکت خانم کے بورڈ کے ممبرز میں سے ہیں, تو obviously جنہوں نے نواز شریف کے خلاف جو بھی سازش میں شامل رہا ہے اس کو واجد ضیاء صاحب کی طرح اور باقیوں کی طرح اس کو ریوارڈ کرنا تو ضروری ہے. تو یہ اگر ریوارڈ کرنے کے لیے کیا ہے تو جو سازش کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, اگر آپ اسی کو اپنے خلاف تحقیقات کرے گا, کیونکہ وہ تو اس میں شامل رہے. تو میرا خیال ہے کہ عزت سے جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس سے ریکیوز کرنا چاہیے اپنے آپ کو, اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کیونکہ خود اس میں انوالوڈ ہوں اس لیے آپ مجھے اسپیئر کریں, ورنہ پاکستان کی عوام کے سامنے پھر کچھ اور حقائق جو کہ اس وقت شاید ہم نہیں لا سکے سامنے, پھر وہ ہمیں لانے پڑیں گے. کس طرح جسٹس عظمت صاحب نے پرسنلی اس وقت کی جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس کے آفیسرز کو کس طرح سے پرسنلی انہوں نے بلا کے ڈرا کے دھمکانے کی کوشش کی اور کیا کیا میسیجز دیے, پھر وہ تو قوم کے سامنے چیز لانی پڑے گی ہمیں. تو بہتر ہے اپنے آپ کو ریکیوز کریں. بلاول نے ایک پیچھے پریس کانفرنس کی, انہوں نے ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی ہے. کیا نون لیگ بھی ان ہاؤس تبدیلی کو سپورٹ کرتی ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ کراچی میں شادی ہے بختاور کی, کیا آپ کو بلائے گی اور آپ جائیں گی وہاں پر؟ انویٹیشن آیا آپ کے پاس؟ دیکھیں, جہاں تک بلاول صاحب کی تجویز کی بات ہے, جو ان ہاؤس انہوں نے چینج کی بات کی ہے, میں نے بھی وہ ٹی وی پہ سنی ہے. اور اب جب تک پی ڈی ایم کا اجلاس نہیں ہوتا, انہوں نے کہا کہ میں پی ڈی ایم کی قیادت کو مناؤں گا, تو میں تو ان کو کہتی ہوں ان کے پاس اگر نمبرز ہیں تو ضرور شو کریں, لیکن ہمیں انتظار کرنا چاہیے پی ڈی ایم کے اگلے سربراہی اجلاس کا, جس میں بلاول صاحب یہ اپنی تجویز رکھیں گے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ رکھیں گے. تو جب وہ یہ تجویز پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں گے تو یہ ڈسکس بھی ہوگی وہاں پر جو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ڈیسائیڈ کریں گی وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گا. شادی کا انویٹیشن آیا؟ شادی, میری نیک خواہشات, میری دعائیں بختاور بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس نئے سفر میں خوشیاں دے, ان کو آباد رکھے, خوش رکھے, میری ان کے لیے نیک تمنا. میڈم آخری سوال, یہ 2021 جو ہے یہ الیکشن ایئر ہے اور جو بیوروکریسی اس وقت نون لیگ کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے, کیا آپ چاہیں گے کہ ان کے خلاف ایک کمیشن بنے کہ یہ جو لوگ سرکاری افسران یوز ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے کینڈیڈیٹس کے خلاف کارروائی ہو؟ دیکھ, جہاں تک بیوروکریسی کا تعلق ہے یا پولیس آفیسرز کا تعلق ہے یا انتظامیہ کا تعلق ہے, وہ جتنے وہ تنگ آئے ہوئے اس نالائق اور نااہل حکومت سے, وہ شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخی نااہلی اور نالائقی ہے اس کا نشانہ, اس کا جو برنٹ ہے وہ ان کو بیئر کرنا پڑتا ہے, اور جو پسند ناپسند کی بنیاد پر یہاں پر آج کل شہباز شریف صاحب جب ہوا کرتے تھے تو میرٹ ہوا کرتا تھا, پولیس آفیسرز کی انتظامیہ کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ میرٹ پہ ہوا کرتی تھی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ضرورت ہوتی ہے, جیسے جب کھوکھر برادران کے اوپر اٹیک کرنا تھا, تو یہ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا جو پولیس آفیسر ہے یا کون سا جو عہدیدار ہے وہ بہتر طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں, بیوروکریسی بھی یہ سمجھتی ہے, پولیس آفیسرز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انتقام کے لیے وہ استعمال ہو رہے ہیں, اور یہ برنٹ جو ہے وہ ان کو بیئر کرنا پڑے گا. آبویسلی لوگ چہرے دیکھ لیتے ہیں, پہچان لیتے ہیں, مارک کر لیتے ہیں. تو اس حکومت کی جو زیادتی ہیں, جو انتقام ہے, اس کا جو آبویسلی اس کا جو ذمہ دار ہے ان کو ٹھہرایا جائے گا. تو یہ ان کو بھی ذرا سوچ سمجھ کے گورنمنٹ کے احکامات کو ماننا چاہیے, کیونکہ یہ الزام سارا ان کے اوپر بھی آئے گا. خود بھی بہت تنگ ہے, میں یہ جانتی ہوں. بھائی کا پلاٹ, جو بہنوئی کا پلاٹ ہو, کچھ ہو, کہیں پر جلسہ ہو, کہیں پر بائی الیکشن ہو, پوری انتظامیہ وہاں کی تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں نا پروفیشنل آفیسرز کی, ان باتوں پر جب کی جائیں گی تو آبویسلی ان کا کریئر افیکٹ ہوتا ہے.
اور سب سے زیادہ آئی تھنک افیکٹڈ جو ہیں وہ پنجاب کی بیوروکریسی ہے. پی ڈی ایم کے جو آنے والا اجلاس میری ہمدردیاں بیوروکریسی کے ساتھ. 4 فروری کو جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہو اس میں کتنے نکات ڈسکس کیے جائیں گے؟ کوئی سارا پروسیس ہو گیا, استعفے اور لانگ مارچ رہ گئے, اور تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ شاید اس پہ اتفاق اور کنسنسس نہیں ہو پا رہا. کس چیز کے اوپر؟ استعفوں پہ اور لانگ مارچ پہ. اس پہ کیا لانگ مارچ پہ تو کنسنسس ہے, استعفوں کے اوپر کی ٹائمنگ کے اوپر, اور obviously اب پیپلز پارٹی نے ایک بات کی ہے, ان ہاؤس جو چینج ہے اس کی انہوں نے ایک بات کی ہے, تو پہلے اس کو ڈسکس کریں گے. obviously لانگ مارچ بھی ڈسکس ہوگا, استعفے بھی ڈسکس ہوں گے, اس کا ٹائمنگ بھی ڈسکس ہوگا, اور ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تجویز بھی ڈسکس ہوگی. میڈم آپ بس یہ سوال کہ آپ حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں گے یا یہ 2021 جو ہے یہ الیکشن ایئر ہے؟ ہم اگر حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں بھی تو یہ حکومت اپنی حرکتوں سے 5 سال پورے نہیں کر سکتی. جو روز آپ مہنگائی کا طوفان دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے لوگ کرپل ہو کے رہ گئے ہیں, جس طرح سے روز پیٹرول ڈیزل گیس مہنگی ہو رہی ہے اور اس کی شارٹیج ہو رہی ہے, اور جس طرح سے روزمرہ کے استعمال کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ عوام کی قوت خرید ختم ہو کے رہ گئی ہے, اور جس طرح سے گورننس کا حال ہے, جس طرح سے پاکستان کی پوری دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے اس نالائکی اور نااہلی سے, تو یہ حکومت خود ہی اپنے خاتمے کے لیے کافی. اگر ہم اس کو 5 سال دینا بھی چاہیں تو یہ اپنے آپ کو 5 سال دینے کو تیار نہیں ہے. میڈم پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے آپ کے پاس کافی نمبر آف گیمز ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر, تو اس میں کوشش اگر چودھری برادران آپ کو اپروچ کریں تو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کوشش کر سکتی ہے ان کی جانب سے؟ اور ایک چیز اور وہ کہہ رہے ہیں چودھری سار کا بھی کیس ہائی کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا, پتہ نہیں وہ آ رہے ہیں کانسنٹ سے, مطلب کل کی جو باتیں ہیں. نون لیگ پنجاب میں کوشش کیوں نہیں کرتی ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے؟ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جو انہوں نے اپنی ناکامی اور نااہلی سے حال کر دیا ہے ہر چیز کا, تو اتنی آسانی سے نون لیگ ان کو جانے نہیں دے گی. یہ اپنی ذمہ داری سے, اپنی نالائکی نااہلی کی ذمہ داری اور اس کا بوجھ ان کو خود اٹھانا پڑے گا. نون لیگ ان کو بالکل راہ فرار نہیں دے گی, شہید بننے کا موقع نہیں دے گی, تاکہ کل کو یہ باہر آ کے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے کام کرنا تھا جی پنجاب میں تو اچانک ہماری حکومت گرا دی گئی اور ہمارے خلاف سازش ہو گئی اور ہم یہ کر نہیں سکے. ان کا جو سیاہ کارکردگی اس کا بوجھ بھی انہی کو اٹھا کے عوام میں جانا پڑے گا. نون لیگ ان کو راہ فرار اختیار نہیں کرنا. یہ تو نیا بیانیہ ہے جو پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا, جو لانگ مارچ استعفے آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں ان ہاؤس چینج کی بات کروں, میں ان ہاؤس چینج کی بات کری پنجاب میں جب انہوں نے بات کی ہے, تو اب اس کے اوپر شرارت نہ کرنا. F9 پارک گروی رکھوانے کا معاملہ سامنے آیا تو کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تجویز دی گئی کہ وزیر اعظم ہاؤس کو یا ایوان صدر ہے اس کو گروی رکھوا دیا جاتا. نہیں, وزیر اعظم ہاؤس یا ایوان صدر تو قوم کی امانتیں ہیں نا, قوم کی وہ ملکیت ہے, اس کو کیوں رکھیں گروی؟ اگر گروی رکھنا ہے تو بنی گالوں کو گروی رکھ لیں. کی ذاتی رہائش گاہوں کو جن کو انہوں نے جعل سازی سے ریگولرائز کرایا ہے اور جس کا ثبوت یہ آج تک نہیں دے سکے کہ وہ کس پیسے سے خریدی ہیں, تو ان کو گروی رکھ لیں. قوم کی امانت کو گروی کیوں رکھنا؟ تھینک یو. میں اب چلوں جی. لاہور میں کھوکر پیلس میں مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑے قبضہ مافیا یہ حکومت خود ہے. حکومت نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا. کھوکر پیلس کے خلاف غیر قانونی اقدام اٹھایا گیا. عمران خان نے آپریشن کی خود نگرانی کی. حکومت کی کرپشن کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں. ایک اور اہم خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے اور لیزنگ کمپنی کے درمیان معاملات طے پا